खुदावन यसु मसीह की कादर और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। व्यूवर्स, प्रोग्राम नाकाबिल यकीन की टीम की तरफ से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हम पास्टर साहब को भी खुशामदीद कहते हैं। पास्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सिस्टर। पास्टर साहब, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं और किसी ने एक सवाल किया है। आपको पता है इल्मुल अदाद जो है उसके बारे में बहुत हर वक्त उसकी जो शोहरत है वो बढ़ती रहती है, लोग उसके बारे में जानते रहते हैं। तो किसी का सवाल है कि जो 13 नंबर का 13 हिंसा है उसका यीशु मसीह की शख्सियत से क्या ताल्लुक है? बहुत जो है वो अहम सवाल है ये भी। एक्चुअली इसमें ये नहीं है कि मैं किसी के लिए ठोकर का बायस हरगिज़ बनना नहीं चाहता और लोग जो है वो ये समझना ना शुरू हो जाएं कि हम आदात की जो है वो अहमियत को बढ़ा रहे हैं। ओके। तो लेकिन ये है कि हमें खुदा को जो है वो अहमियत देना ज़रूरी है। आमीन। और खुदा तमाम उलूम का बानी है। आमीन। इल्मुल अदाद का भी बानी वही है। दुरुस्त। उसने भी जब आगाज़ किया, अगर हम पैदाइश की किताब पढ़ें तो उसने जो है वो दिनों का नंबर दिया है। दुरुस्त। ठीक है, पहले दिन, ठीक है, यौम खाद। तो ये चीज़ जो थी वो बड़ी अहम है। तो अगर हम यूरोप की बात करें, वेस्टर्न कल्चर की बात करें, मगरबी सकाफ़त की बात करें, तो वहाँ पर वो लोग क्या है 13 के अदद को मनहूस समझते हैं। और जिस घर पे 13 का अदद नंबर होता है, यानी कि 13 नंबर का घर है, उस घर में जल्दी लोग नहीं रहते, उसे हॉन्टेड करार दे देते हैं। सही। तो ये सूरत हाल बड़ी अजीब है। लेकिन हम जब इसको हमारे मुल्क में भी या हमारे जो है मशरकी इलाकों में भी 13 का अदद कोई इतना अच्छा नहीं समझा जाता, इसे मनहूस माना जाता है। उल्लू का खून और उल्लू के नाखून और इस तरह की कहानियां इससे जोड़ी जाती हैं, जादूगरी के साथ इसे जोड़ा जाता है। तो ये खुदा के कलाम का क्या है, मजाक उड़ाना है। सही। ये खुदा के कलाम की मुखालिफत और उससे जो है वो मुनाफी चलने की बात है। मैं बल्कि इससे तो जो है वो थोड़ा और सख्त अल्फाज में बात करता हूँ। मैं ये समझता हूँ ये खुदा के कलाम के बरखिलाफ बगावत की बराबर। सही। और ये बगावत करने वाली एक ही शख्सियत है जिसने शुरू से बगावत की, और वो है इब्लीस, जिसने खुदा की मुखालिफत की। वो आसमान पे रहता था खुदा की हुजूरी में, हम सब इस बात से वाकिफ हैं, जब तक वो पाक फरिश्ता था। उसे पता है कि वहाँ खुदा ने जो है वो क्या निज़ाम रखा हुआ है, खुदा के सारे जो गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है उससे वाकिफ है। खुदा ने 12 जो है वो ख़ास जो है वो उसके मुकर्रब फरिश्ते रखे हुए हैं। सबसे पहले जो है वो हम उसको थोड़ी सी तरतीब में बताता चलूँ, ये कि करूबी है जो फरिश्तों की एक आला किस्म है, वो खुदा के तख्त के साथ जुड़े हुए हैं, खुदा के तख्त को उठाए हुए हैं, जिनमें आंखें ही आंखें। और फिर उनके क्या है वो 4 पर हैं और 4 चेहरे भी हैं, जो यानी चारों तरफ जो है वो उनका चेहरा है। और हम हिजकिय्याल की किताब में और मुकाशफा की किताब में इसको पढ़ सकते हैं। एक तरफ इंसान का चेहरा, फिर दूसरी तरफ उकाब का चेहरा, फिर तीसरी तरफ बैल का चेहरा, और चौथी तरफ जो है वो शेर का चेहरा है। यानी चारों किस्म की मखलूक़ात जो है वो फ़िज़ाई हो और जो है वो चरिंद परिंद सब की बात की गई है वहाँ पर। तो उसके बाद जो है वो एक और जो आला किस्म के फरिश्ते हैं वो भी खुदा की हुजूरी में और खुदा के तख्त के पास रहते हैं, वो है सराफीम। वो खुदा के तख्त के साथ साथ फ्लाई करते रहते, उड़ते रहते। ये इंतहाई करीब रहने वाले फरिश्तगान। और करूबी जो है वो इन्हीं में से था, वो एक जो बगावत करता है, जैसे लूसीफर भी कहा जाता है हिजकिय्याल 28 के मुताबिक, यसाया 14 के मुताबिक। तो वो जब बगावत करता है तो वो खुदा से दूरी इख्तियार करता है। लेकिन अब इन फरिश्तों के अलावा वहाँ खुदा की हुजूरी में और फरिश्ते भी हैं, जिनमें से 2 का नाम ख़ास है, मिकाइल और जिब्राइल। ये खुदा के ऑर्डर्स को जो है वो दूसरों तक पहुँचाने का काम करते हैं। और जंगजू फरिश्ता है जो खुदा की कह लीजिए कि सिपाह का एक जो है वो लीडर है, वो कौन है? वो ये मिकाइल फरिश्ता है, खुदा की फ़ौज का कुछ जो है वो हिस्सा है, वो उसका सिपा सलार कह लीजिए किसी हद तक, पूरे तौर पर नहीं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो लश्करों का सरदार है। आमीन। खैर, इसके बाद क्या है, फिर कुछ 12 फरिश्तगान हैं जो खुदा की हुजूरी में वहाँ पर रहते हैं, और वो भी बहुत ख़ास अहमियत के हामिल।
اور 13واں ان میں کون ہے؟ خدا ہے یا خداوند. 13 کا عدد وہاں پر اہم اس وجہ سے صحیح. خدا کو مرکزی حیثیت حاصل ہے اور 12 اس کے فرشتگان ہیں. یہ خدا کی گورنمنٹ کا نمبر ہے. صحیح. خدا الہی حکومت کا یہ نمبر ہے. درست. اور یہودی لوگوں میں، یہودی کلچر میں یا یہودی تھیولوجی کے مطابق، علم الہیات کے مطابق اگر ہم اس کو سٹڈی کریں تو 13 کا عدد جو ہے وہ خدا کے رحم اور ترس کو ظاہر کرتا ہے. وہ اس کو منحوس نہیں مانتے. صحیح. ان کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے 13 کا عدد. دنیا کی اقوام اسے الٹ لیتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ شیطان نے دنیا کی اقوام کو سکھایا ہے کہ خدا کے آرڈر یا خدا کے عدد کے خلاف ہی ہم نے ایک عدد کو چلانا ہے. ٹھیک ہے. اس نے خدا کے پیرالل کھڑے ہونے کی بات کی تھی. یہ سایہ اگر ہم 14واں باب پڑھیں تو اس نے جو ہے 5 بار اس نے کہا کہ میں کروں گا. I will 5 times اس نے یہ بات کی کہ میں اپنا تخت آسمان سے بھی بلند کروں گا، خدا کے تخت سے بلند کروں گا، خدا کے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا. تو یہ 5 بار جو ہے وہ یہ الفاظ دہراتا ہے. یعنی میں کروں گا وہ اس طرح کے الفاظ وہاں پر استعمال کرتا ہے. تو یہ صورتحال جو تھی وہ خدا کے آرڈر کے خلاف استعمال کر رہا ہے. تو جو خدا کا نظام تھا وہ بہت اہم تھا. اب خدا چاہتا تھا کہ اس کا الہی انتظام جو آسمان کے اوپر ہے ویسے ہی اس کا عکس جو ہے وہ زمین پر بھی ہو. اے ہمارے باپ میں ہم شاید یہی پڑھتے ہیں. یسوع نے دعا کرنے کا طریقہ یہی سکھایا تھا. درست. تو اگر ہم اس کو دہرائیں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ الہی آرڈر کی بات ہو رہی تھی اور آسمانی بادشاہی کی زمین پر ویسے ہی وقوع پذیر ہونے کی بات ہو رہی تھی. تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. تو جو آرڈر آسمان پر ہے وہی آرڈر زمین پر بھی ہو جائے. خدا شروع سے یہی چاہتا تھا. اب جو ہے وہ دنیا کی جو ہے وہ تاریخ کو میں ایک جو ہے وہ بہت ہی اہم جو ہے وہ بات کہنے جا رہا ہوں. وہ یہ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ بائبل سے پہلے سے، بائبل مقدس کے تحریر ہونے سے پہلے سے ہی ہمارے پاس جو ہے وہ مذاہب موجود تھے، ہمارے پاس فلاں مذہب تھا، فلاں مذہب تھا. میں کسی کو ٹونٹ نہیں کروں گا، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، لیکن سب سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے پاس یہ مذہب تھا، ہمارا مذہب اتنا پرانا تھا، ہمارے پاس وہ چیزیں تھی، وہ کتاب تھی، وہ تھی، یہ تھی. ایسا نہیں ہے. خدا نے یہ باتیں پہلے سے ہی کہی ہوئی تھی. خدا کے لوگوں کے پاس یہ باتیں پہلے سے موجود تھی. لیکن ابلیس جب یہ بنا ہے ابلیس، تو اس نے جو آسمان پہ آرڈر دیکھا تھا اس کے اگینسٹ آ کے لوگوں کو، قوموں کو بتانا شروع کر دیا. خدا نے اپنا نظام شروع کیا ہے. خدا نے ابھی کتاب لکھوانی ہے موسیٰ سے، اور جان بوجھ کے خدا نے تاریخ میں بہت بعد میں لکھوائی ہے تاکہ انسان کی جو یا شیطان کی جو اصل حماقتیں ہیں وہ ظاہر ہو جائیں دنیا کی قوموں پر. اس نے خدا کے آرڈر کے برخلاف ویسی ہی چیزیں لی اور ان کے الٹ جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیا، اور اس میں اپنے آپ کو اصل خدا بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی، اپنی پوجا شروع کروا دی. اور فرق جو ہے وہ کہاں سے ظاہر ہوتا ہے؟ خدا نے بنی اسرائیل قوم کو چنا، حضرت موسیٰ کے وسیلہ سے جو ہے وہ کلام مقدس کا آغاز کروایا، لکھوانا، تحریر کروایا. پہلی 5 کتب انہوں نے لکھی جنہیں توریت کہا جاتا ہے، اور جو ہے وہ یونانی میں سپتواجنٹ یہ کہا جاتا ہے، یا ہفتاوی ترجمہ بھی کہا جاتا ہے. تو وہ جب لکھا گیا ہے تو کیا خدا نے وہاں پر انہیں کہا کہ تم میرا بت بنا کر اس کی پوجا کرنا؟ مجھ سے کنیکشن رکھنے کے لیے ایک بت گھڑ لینا، بلکہ خدا نے اس کے خلاف جو ہے حکم جاری کر دیا. کوئی صورت مورت نہ آسمان کی ہو، نہ زمین کی، نہ زمین کے نیچے کی، کوئی صورت مت بنانا، نہ گھڑنا. لیکن شیطان یہاں پر کیا ہے وہ ناکام ہو گیا. دنیا کی قوموں کو کہنے لگا کہ مختلف شکلوں کے، مختلف جو ہے وہ ڈیزائن کے تم بت بنا لینا، اور لکھوانا بھی شروع کر دیا. اس نے اپنے آرڈرز دینا شروع کر دیے، جس میں ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں دنیا میں بڑا مشہور ہے گلگامش کے جو ہے وہ قوانین. جی ہاں. گلگامش کے قوانین آپ جانتی ہیں کہ وہ ہمارے اقوام متحدہ کے جو ہے وہ اس میں چارٹر میں شامل ہے، گلگامش کے قوانین. تو مطلب یہ ہے کہ وہ چارٹر، وہ جو اس نے قوانین بنائے تھے گلگامش نے، وہ جائنٹ تھا ایک،
جی ہاں. دیوزاد تھا اور وہ شیطان سے جو ہے وہ متعلق ہے. اس نے جو قوانین بنائے ہیں ان کو دنیا کی جو ہے وہ سب سے بڑی تنظیم اقوام متحدہ، وہ اس کے چارٹر میں یا اس کا قانون ہے وہ اس میں شامل کیا گیا. بھلے رحم دلی ہو، بھلے سب کچھ کیوں نہ ہو، کیا آپ کو کہیں اور کچھ ملا ہی نہیں. تو بہرحال تو یہ ان کا سلسلہ. تو اس طرح سے شیطان نے پوری دنیا میں یہ تعلیم پھیلانے کی کوشش کی. اس کے ساتھ جو 1/3 فرشتگان گرائے گئے تھے ان سب کا یہی کام تھا کہ قوموں کو گمراہ کرے، اور قوموں کو اس نے خوب گمراہ کیا ہے. اور آج بھی قومیں گمراہ ہوتی چلی جا رہی ہیں. بڑے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ گمراہ ہو رہے ہیں. جی بائبل ٹھیک نہیں، بائبل تو بہت بعد میں آئی. تو پہلے پڑھ کے تو اسے سمجھے تو لیجئے کہا کیا جا رہا ہے، کس طریقے سے کہا جا رہا ہے. خدا نے یہ شروع سے کہا کہ میں شروع سے ہی انجام کی خبر دیتا ہوں. یسایہ 46:10 میں یہی لکھا ہوا ہے. خدا نے کہا میں ابتدا سے انجام کی خبر دیتا ہوں. ایسا کون سا خدا ہے جو اینڈ بتا دے ہمیں شروع میں؟ اگر ابلیس کے پاس یہ حیثیت ہے، اس کے پاس یہ صلاحیت ہے، اس کے بتوں کے پاس یہ صلاحیت ہے، تو وہ کر کے دکھائیں کہ اینڈ کیسے ہوگا. الٹی سیدھی کہانیاں گھڑ کے اس نے جن کو الف لیلوی ہم یا میتھولوجی باتیں کہتے ہیں، وہ ساری گھڑ کے اس نے دنیا کو سکھا دی ہوئی. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم درست راہ پر ہیں. ایکچولی نہیں ہے، غلط راہ پر ہے. تو یہ سبب تھا کہ اس نے مختلف اعداد کو بھی اسی طرح سے استعمال کیا. 5 کا عدد بھی غلط طریقے سے استعمال کیا، 6 کا عدد بھی غلط طریقے سے استعمال کیا، اور 13 کے عدد کو بالکل ہی منحوس کہہ ڈالا. کیوں؟ کیونکہ اس میں خاص خدا کی ذات شامل ہو رہی تھی. 13 کا عدد جو تھا، 12 اس کی گورنمنٹ کا آرڈر ہے اور 13واں وہ خود ہے، کنگ آف کنگز. تو اس وجہ سے 13 کا جو نمبر تھا یا عدد ہے، وہ اس نے منحوس قرار دلوا دیا لوگوں کے ذریعے. لوگوں کو اکسایا کہ اسے منحوس سمجھو، تو لوگ اسے منحوس سمجھنے لگے. یہی پوری دنیا میں رواج چل گیا. لیکن خدا کا جو ہے وہ سب سے اہم معاملہ یہ تھا کہ جیسا آرڈر اوپر ویسے ہی نیچے. پیدائش کی کتاب کے پہلے ہی باب میں خدا جب پہلے دن روشنی بناتا ہے، روشنی کو تاریکی سے جدا کرتا ہے، تو وہاں پر لکھا ہے کہ سو پہلا دن ہوا. تو وہاں پر لفظ ہے یوم اخاد. یاخاد نہیں ہے، اخاد ہے. ایک کے لیے 2 الفاظ استعمال ہوتے ہیں عبرانی میں، یاخاد اور اخاد. تو وہاں پر اخاد ہے. اخاد کا عدد جو بنتا ہے وہ ہے 13. صحیح. اور اس کے معنی واحد نہیں ہے صرف، اس کا مطلب وحدانیت ہے. اوکے. اور اس میں جو کثرت میں وحدانیت ہے. وحدانیت میں کثرت اور کثرت میں وحدانیت، دونوں چیزیں بیک وقت چلتی ہیں. اخاد کا مطلب یہ ہے، یونٹی ہے اس کا مطلب، صرف یونٹ نہیں ہے. ٹھیک. اتحاد کی بات ہو رہی ہے وہاں پر. اخاد اتحاد، اور اتحاد اکیلے کا تو کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا. وہاں زیادہ لوگ چاہیے یا زیادہ چیزیں چاہیے جو ان کا اتحاد ہو سکتا ہے. ایک جماعت، ایک قوم سنگل فرد پر تو مشتمل نہیں ہو سکتی نا، تو وہ اخاد ہے. صحیح. تو خدا کی ذات وہاں پر ظاہر ہو رہی تھی کہ وہ یونٹی پر مشتمل اس طرح سے، وہ یونٹ نہیں ہے. خدا کی وحدانیت، حقیقی وحدانیت جو تھی وہ بائبل مقدس ظاہر کرتی، اور کوئی بھی کتاب ظاہر نہیں کر سکتی. صحیح. شیطان کی بڑی کوشش تھی میں مختلف طریقوں سے خدا کی وحدانیت کو ظاہر کرنے کی کوشش کروں، لیکن وہ ظاہر نہیں کر سکا. تو خدا کی وحدانیت یہاں پر ظاہر ہوئی تھی، اور یہودی اس کو اچھی طرح سے جانتے. اور 13 کا عدد خروج کی کتاب 34ویں باب میں، خروج کی کتاب میں 34ویں باب میں خدا موسیٰ سے مختلف باتوں کے بارے میں کلام کرتا ہے، اور وہاں پر اپنی 13 صفات ظاہر کرتا ہے، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ. اور وہ تمام کی تمام صفات جو تھیں وہ اس کی رحم دلی کو ظاہر کرتی تھی. 13 صفات ہیں وہاں پر. میں تیرے ساتھ چلوں گا، تجھے سنبھالے رہوں گا. تو یہ اس کی صفات ظاہر ہو رہی تھی، اور یہودی ان کو بڑے اچھی طرح سے الگ الگ کیٹیگرائز کر کے بچوں کو سکھاتے ہیں.
کہ یہ خدا کی 13 رحم دلانہ صفات ہیں، یہ ایٹریبیوٹس ہیں، ہمیں ان کو ماننا ہے. تو خدا ہمارا رحیم خدا ہے، اس کا رحم ختم نہیں ہو سکتا، اس کا ترس ختم نہیں ہو سکتا. تو یہ 13 صفات وہاں پر تھی. صحیح. اس کے علاوہ پھر اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے کیا کیا کہ اپنے بچوں کے لیے جو خدا نے انہیں شریعت کا حکم دیا تھا وہ یہ تھا کہ تم بچوں کو 13 سال کی عمر میں ان کو کیا کرنا، بالغ قرار دے دینا. صحیح. لیکن اس کے لیے پہلے انہیں شریعت پوری آنی چاہیے. تو بار مزوا یا بت مزوا ہوتا ہے ایک نئی زندگی کا آغاز. اس کا مطلب یہ ہے بار مزوا یعنی بار کہتے ہیں بیٹے کو، اور مزوا یعنی شریعت کا بیٹا، قوانین. مزوا کہتے ہیں قوانین کو، تو قوانین کا بیٹا، شریعت کا بیٹا. بات مزوا شریعت کی بیٹی، قوانین کی بیٹی. اس کے معنی یہ تھے جب یہ 13 برس کے ہو جاتے اس سے پہلے وہ 4 برس کی عمر سے سیکھنا شروع کرتے ہیں شریعت کے قوانین کو، توریت کی کتابوں کو. وہ 5 کتب کو اچھی طرح سے رٹ لیتے، اور جب رٹ لیتے تو اس کے بعد وہ شریعت کے بیٹے اور بیٹی بن جاتے. تو 13 برس کی عمر میں ان کے لیے ایک تقریب منعقد کی جاتی ہے. تمام لوگوں کو، رشتہ داروں کو بلا کر، عزیز و اقارب کو، ان کے ربیوں کو بلایا جاتا ہے جن سے انہوں نے سیکھا ہے، اور پھر ان کو کیا ہے، ایک سرٹیفکیٹ جاری کیا جاتا ہے کہ یہ بالغ ہو گئے ہیں، یہ بلوغت یعنی نئی زندگی میں داخل ہو گئے، صحیح. یہ سمجھدار ہو گئے، کیونکہ انہوں نے شریعت کو سیکھ لیا، خدا کی شریعت کو سیکھ لیا، خداوند کی شریعت کو سیکھ لیا. تو اس طرح سے یہ 13 کا عدد جو تھا وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. خدا کے عہد کی بات یہ ہے، خدا نے اس طرح سے ان سے یہ بات کی تھی، اور پھر ان کو یاد دلاتا تھا خدا کہ خدا نے ایک عہد باندھا تھا ابراہم کے ساتھ، ختنے کا عہد. جب 86 برس کا ہوا ابراہم تو تب، اور وہ اس وقت اس کا جو اسماعیل اس سے پیدا ہوا تھا وہ 13 برس کا تھا، اور خدا نے اسے کہا تھا کہ اب کیا ہے، وہ میں تمہارے ساتھ عہد باندھ رہا ہوں. اور وہ اسپیشل ختنے کا عہد ان کے ساتھ باندھا تھا. لیکن اس میں ایک خاص چیز یہ تھی کہ خدا نے اس پر ظاہر کیا کہ میں تمہارے ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ اسی وقت رہوں گا جب تم ان اعداد کو سامنے رکھ رہے ہو. یہ اعداد کی اہمیت کو بیان صرف کر رہا ہوں کہ خدا کی نظر میں ان کی بھی اہمیت ہوتی ہے، کہ خدا وہاں پر 13 کے عدد کو ظاہر کر رہا تھا کہ جو میرا ہیونلی آرڈر ہے، آسمانی ترتیب ہے، اس کے مطابق میں تمہارے ساتھ چل رہا ہوں. صحیح. تو اس طرح سے خدا ان کے ساتھ بار بار پیش آ رہا تھا. اور پھر خدا نے ابراہم کو بیٹا دیا، اسحاق، جو وعدے کا بیٹا تھا، سارا سے پیدا ہوا تھا. اس سے خدا نے پھر وہی عہد دہرایا اور اسے کہا کہ میں تیرے وسیلے پوری دنیا کی قوموں کو برکت دوں گا، سب قوموں کو برکت دوں گا. اور جب وہ قوموں کو برکت دینے کی بات آتی ہے تو اس سے پہلے جو اس کی اولاد تھی اس کو برکت دینا ضروری تھی. اور پھر اس سے یعقوب پیدا ہوا، عیساؤ پیدا ہوئے. ان دونوں بھائیوں میں سے خدا نے یعقوب کو چنا جس کا نام اس نے اسرائیل رکھا. اور اسرائیل کے کتنے بیٹے پیدا ہوئے؟ 12. لیکن خدا جو ہے وہ دیکھیے وہاں پر کیا کرتا ہے. خدا نے کہا میں تمہارے ساتھ ساتھ چلوں گا. تو 13واں خدا بیچ میں شامل ہو گیا. آمین. اب جب وہ بیٹے بڑے ہوتے ہیں، اب وہ مصر میں غلامی میں چلے جاتے ہیں، تو جب یہ مصر میں جاتے ہیں، 75 جانے مصر میں جاتی، یعقوب اپنی اولاد اور سب کو لے کر جاتا ہے وہاں پر. جی ہاں. تو وہاں پر یوسف موجود ہے اور اس کے 2 بیٹے ہیں. تو وہاں پر جب یعقوب کیا کرتا ہے، اس کی جو ہے وہ رحلت کا وقت آ گیا ہے، تو وہاں پر یوسف کے دونوں بیٹوں کو بھی برکت دیتا ہے اور انہیں بھائیوں میں حصہ دے دیتا ہے. صحیح. تو اب وہ 12 بیٹے ہیں اور 2 اور شامل ہو گئے، تو یہ تو 14 ہو گئے. جی ہاں. لیکن معاملہ کچھ اور ہوتا ہے. اگر ہم وہاں پیدائش 49ویں باب کو پڑھیں تو وہاں پر ایک بیٹے کو جو ہے وہ کیا ہے، وہ سائیڈ لائن کر دیتا ہے. بیٹے کو، پوتوں کو نہیں، ایک بیٹے کو سائیڈ لائن کر دیتا ہے، بنیامین کو. اس کے بارے میں جو وہ بات کہتا ہے کہ یہ راستے کا افعی ہے. باقی کسی بیٹے کے بارے میں ایسی بات نہیں کہی. صحیح.
کیا تو افعی کا جو ہے وہ غور کریں, ہم اس چیز پر غور نہیں کرتے. افعی جو ہے وہ تو باغ عدن میں تھا. جی ہاں. اژدہے کی بات ہو رہی ہے, سانپ کی بات ہو رہی, یعنی اس کے ساتھ اس کی نیچر میں لا رہا ہے وہ, تو اس کو وہ اپنے ساتھ وہ جو ہے وہ 12 بیٹوں میں وہ اس کو شامل نہیں کر رہا صحیح طور سے, اس کا حصہ ایک طرح سے کاٹ ڈالا جاتا ہے. تو پیچھے 11 رہ گئے اور 2 وہ شامل ہو گئے پوتے, تو 13 کا عدد پورا کر دیا اس نے. ٹھیک ہے. جب یہ چلتے ہیں وہاں سے آتے ہیں جو ہے وہ کنعان کی سرزمین میں, وہاں پر انہیں زمین تقسیم کرنی ہے. خدا یشوع اور موسیٰ کے ذریعے جو ہے وہ کچھ باتیں کہتا ہے. موسیٰ کے ذریعے یہ کہتا ہے کہ جب تم اس ملک میں پہنچو تو لاوی قبیلہ جو ہے تم اس کو کیا ہے وہ سرزمین نہ دینا, اس کو زمین میں حصہ مت دینا, ان کو میراث میں کوئی لینڈ نہیں چاہیے, ان کا حصہ کٹ گیا ہے. کیوں؟ خدا یہ کہتا ہے کہ ان کی میراث میں ہوں. صحیح. ٹھیک ہے. لیکن خدا اب جو ہے وہ پھر جو ہے وہ 12 رہ گئے. جی ہاں. صحیح. میراث میں ہوں کیسے ہوگی؟ تو خدا کی میراث بھی پھر کہیں نہ کہیں نظر آنی چاہیے. تو وہ کوہ سیون پر جو جگہ تھی وہاں پر کیا چیز بنائی گئی؟ ہیکل. تو خدا کی میراث وہ ہیکل کی جگہ ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اس نے کہا میں اپنا نام ابد تک وہاں رکھوں گا. تو وہی مقام جو تھا وہ خدا کی میراث بنا, اور لاوی وہیں پر تو ساری خدمت کرتے تھے, وہی ان کی میراث تھی. صحیح. تو خدا پھر ان میں شامل ہو گیا, تو 13 کا عدد پھر خدا نے پورا کر دیا. صحیح. ایسے ہی ہم جو ہے وہ اگر ان ساری جو ہے وہ واقعات کو دیکھیں تو آگے چلتے ہیں, اگر ہم نئے عہد نامے کی طرف آ جائیں تو نئے عہد نامے میں بھی ایسی ہی صورتحال ہے. جب ہم مسیح خداوند کو دیکھتے ہیں, انہوں نے خدمت کا آغاز کیا ہے تو کتنے شاگردوں کو چنا؟ 12 شاگردوں. وہی آرڈر جو پیچھے پرانے عہد نامے میں تھا وہی آرڈر یہاں پر موجود ہے. خدا کا نظام چینج نہیں ہوتا, جو آسمانی آرڈر تھا اس کا وہی آرڈر وہ یہاں پر بھی ظاہر ہو رہا ہے, اور یہ ثابت ہو رہا تھا کہ میں وہی ہستی ہوں. اور بنی اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑا نشان تھا, 12 شاگرد اور 13واں کون ہے بیچ میں؟ خود خداوند. تو جیسے خدا پرانے عہد نامے میں ان کے ساتھ 13ویں شخص کے طور پر موجود تھا, اس شخصیت کے طور پر موجود تھا, یہاں پر خداوند یسوع مسیح یہاں پر ان کے ساتھ موجود ہے, اور ان کو یہ بتا رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, اور میں وہی خداوند ہوں جو میں شروع سے تم سے کہتا آیا ہوں. اس چیز کا بیان بھی یسوع نے کیا تھا یوحنا کی انجیل اس کے 8ویں باب میں. جی ہاں. یسوع فقیہوں فریسیوں سے یہ کہتا ہے کہ اگر تم یقین نہ کرو گے کہ میں وہی ہوں جو شروع سے تم سے کہتا آیا ہوں تو اپنے گناہوں میں مرو گے. جو دنیا یہ کہتی ہے, یسوع نے کہا کہ میں خدا ہوں یا میں خدا ہوں میری ورشپ کرو, ایسا بھی لوگ کہتے ہیں. تو یسوع نے یوحنا کی انجیل 8ویں باب میں یہ 2 بار کہا ہے. اس نے کہا میں وہی ہوں جو شروع سے تم سے کہتا آیا ہوں. تو شروع کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس نے متی کی انجیل سے کام شروع کیا ہے. بالکل. اس کا مطلب یہ تھا میں پرانے عہد نامے سے ابتدا سے تم سے جو کہتا آیا ہوں, موسیٰ سے جو بات کرتا آیا ہوں وہ میں ہی تھا, یشوع سے جس نے کلام کیا ہے وہ میں ہی تھا, جھاڑی میں جو موسیٰ کو نظر آیا تھا کہ جلتی ہوئی جھاڑی میں وہ میں ہی تھا, جس نے پانی کو 2 حصے کیا ہے ان کے ساتھ آگے آگے چلا ہے وہ میں ہی تھا, آگ کے ستون میں جو ان کو نظر آیا ہے یا ان کے ساتھ رہا وہ میں ہی تھا, میں شروع سے میں ہی تھا. باغ عدن میں آدم کے ساتھ جو ملاقات کرتا تھا وہ میں ہی تھا. خداوند یسوع یہ کہہ رہا تھا. شریعت کی بات پہاڑ پر جس نے تمہیں لوہوں پر دو لوہیں لکھ کر دی, لوح و قلم وہ اسی کے پاس ہیں, وہی ہے, اور اسی نے دیے ہیں 2 تختیاں, اور اس نے انگلی سے اپنی سے جو ہے وہ 10 احکامات لکھ کر دیے. تو یسوع نے کہا وہ میں ہی تھا, وہ میں ہی شروع سے تم سے کہتا ہوا آیا. اور یوحنا 8ویں باب میں اس نے جو ہے وہ اس کے بعد آگے مزید اس چیز کو واضح کیا جب اس نے انگلی سے زمین پر جو ہے وہ لکھ کر دکھایا تھا, جب ایک عورت کو لے کر آئے تھے اس کے پاس. تو وہی انگلی اس نے ثابت کی تھی کہ جس نے کوہ سینا پر
پتھر کی تختیوں پر لکھ کر تمہیں احکامات دیے، وہی انگلی جو ہے وہ یہاں پر زمین پر لکھ رہی ہے۔ اور یاد کرو نوشتہ دیوار دانیل کا، جس نے ہاتھ نے انگلی سے نوشتہ لکھا تھا، یہ انگلی نوشتے لکھنے والی انگلی، یہ وہی انگلی میں ہی ہوں، یہاں پر موجود ہے، تمہارے ساتھ ہے۔ تو خدا کی ذات تمہارے پاس اتری ہوئی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ایک خدا کیسے انسان بن کے آ سکتا ہے؟ تو دیکھیں جب ایمبولنس آتی ہے نا، تو ٹریفک سگنل عام انسانوں کے لیے، سب کے لیے یکساں ہے۔ سرخ سگنل پر مجھے رکنا ہی رکنا ہے، آپ کو بھی رکنا ہے، سب کو رکنا ہے۔ لیکن جب ایمبولنس آتی ہے تو وہ اس سرخ سگنل سے مستثنا ہے، اس قانون سے مستثنا قرار دے دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ زندگی اور موت کا سوال ہے، بچانا ہے کسی کو۔ اس لیے جب فائر بریگیڈ کی گاڑی آتی ہے تو اسے بھی سگنل سے مستثنا قرار دے دیا جاتا ہے۔ جب وی وی آئی پی ہستی آتی ہے تو اسے بھی سگنل سے مستثنا قرار دے دیا جاتا ہے۔ تو جب سب سے وی آئی پی ہستی زمین پر آئے گی اور تمام بنی نوع انسان کی زندگی اور موت کا سوال ہے، تو اس کو بچانے کے لیے وہ قوانین کو کیا ہے، ان سے مستثنا ہے، وہ کسی بھی صورت میں آ سکتا ہے۔ اس لیے وہ ایک کنواری سے پیدا ہوا تھا، صحیح، اور بغیر باپ کے پیدا ہوا تھا۔ ہم اسے جتنا جانیں گے ہم خدا کی قربت اور نزدیکی میں بڑھیں گے۔ خدا کی تخلیق جتنی بھی ہے، پوری کائنات، جتنا اس کو گہرائی سے جانتے ہیں، اگر ہم خدا کے نزدیک نہیں جاتے تو پھر میری تمام تحقیق پر افسوس ہے، کیونکہ یہ خدا کو مزید ظاہر کرتی۔ تو ہمیں خدا کے نزدیک جانا ہے۔ خدا ہمارا بادشاہ ہے، اسی کا آرڈر زمین پر چلے گا، اس کی حکومت تا ابد رہے گی اور قائم رہے گی۔ جو اس کی بادشاہی میں ابھی آ سکتے ہیں، ان کے پاس موقع ہے، وہ اس کی حکومت میں آ جائیں۔ تو بعد میں آنے والی بادشاہی اس کی جو ہے، اس میں وہ بادشاہی کریں گے۔ ہمیں اس چیز پر ایمان رکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رہنا ہے۔ آمین۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب، خدا کرے کہ ہم اس کے ساتھ اسی طرح سے ثابت قدمی سے چلتے رہیں۔ آپ کو بہت شکریہ۔ تھینک یو سسٹر۔ ویورز، امید ہے آج کا پروگرام آپ کے لیے نہ صرف دلچسپ رہا ہوگا بلکہ آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ ہماری دعا ہے کہ ہم اس ایمان میں آگے بڑھتے رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنی آراء سے، اپنے سوالات سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ دیکھتے رہیے پروگرام ناقابل یقین۔